अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डेली ट्यून ब्रेक्स। मेरा नाम है नेहा और मैं हूँ गुलनाज और आपके सामने हम हाजिर हैं एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ में। आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा वाकई दुख वाली और अफसोस वाली वीडियो है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, जिस तरह आपको पता चला होगा कि बहरे उक़यानुस में एक तो बड़ी लॉन्च डूबी यूनान जाते हुए, जिसमें कि लोग डंकी लगा कर जा रहे थे, जिसमें कि पाकिस्तानी 350 थे और दूसरी कंट्री के विदेश में मिस्र, शाम और सीरिया वगैरह के लोग भी थे। वो डूबी और उसके दूसरे ही या तीसरे दिन मेरे ख्याल में ना थर्ड डे के अंदर ही जो है वो एक और सानिया हुआ, जिसमें कि हमारी टाइटन डूब गई। टाइटन जो है वो डूबी, जिसमें कि शहजादा दाऊद साहब थे और उनके बेटा था। अभी जो है ना हम लोग उस वीडियो के ऊपर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं आज लोगों के साथ। जो है आप ही वो वीडियो देखें। बिल्कुल, तो देख कर चलते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक का जिक्र तो आपने सुना होगा। 1912 में ये जहाज़ एक बर्फ़ की चट्टान से टकराने के बाद डूब गया था और आज भी इस जहाज़ का तबाहशुदा मलबा अटलांटिक ओशियन यानी बहरे उक़यानुस में तकरीबन 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए एक आबदोज़ ने 4 दिन पहले अतवार के रोज़ अपना सफ़र शुरू किया था। प्लान के मुताबिक ये तकरीबन 10 से 11 घंटे का सफर था, जिसके बाद इसने वापस आ जाना था। लेकिन सफर शुरू करने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद सतह समंदर पर मौजूद अपने जहाज से इसका राब्ता खत्म हो गया, जो अभी तक बहाल नहीं हो सका। परेशानी की बात यह है कि इस आबदोज में तकरीबन 96 घंटे यानी तकरीबन 4 दिन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी और अब वो 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस आबदोज में, जिसका नाम टाइटन है, इसमें 2 पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद हैं। वो पाकिस्तानी शहरी कौन है और आबदोज की तलाश किए जाने की कितनी उम्मीद बाकी है, अभी क्या सूरत हाल है, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, टाइटैनिक एक बहुत बड़ा बहरी जहाज था। 1912 में इसमें एक बड़ी पार्टी का इनेकाद किया गया था, जिसमें उस वक्त के कई उमरा शामिल थे। लेकिन एक ग्लेशियर से टकराने के बाद टाइटैनिक डूब गया। कुछ लोग बचा लिए गए और बहुत सारे डूब गए। इस जहाज का मलबा समंदर की गहराई में सतह समंदर से 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में मुकम्मल अंधेरा होता है, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती। वहाँ ऐसा स्याह धूप अंधेरा होता है कि इंसान को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। उस अंधेरी जगह पर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में टाइटैनिक के खंडरात मौजूद हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि वहां से आज भी मरने वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये एक पुरस्कार मुहिम्मा है, जिसकी वजह से कई लोग वहां जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इतनी गहराई तक ले जाने के लिए चंद आबदोज़ें ही मौजूद हैं, इसलिए वहां बहुत कम लोग जा पाते हैं। दोस्तों, चंद रोज पहले कुछ मुसाफिर टाइटैनिक देखने के लिए सफर पर रवाना हुए। इनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे, जो कि एंग्रो कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन 48 साला शहजादा दाऊद और इनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैनों में शुमार होते हैं। वो कराची पाकिस्तान में एक सरमायाकारी और होल्डिंग कंपनी दाऊद हरकुलिस के वाइस चेयरमैन हैं। दाऊद हरकुलिस कंपनी दाऊद ग्रुप का हिस्सा है, जो 1 सदी से ज्यादा अरसे से इनका खानदानी कारोबार है। टाइटैनिक तक सफर करने के लिए आबदोज के टिकट की कीमत $2,50,000 है, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब पाकिस्तानी बाप बेटे ने इस सफर के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए लगा दिए। इससे इनके माली हालात और कारोबारी कामयाबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। टाइटैनिक देखने के लिए इन्होंने टाइटन नामी सब मैरीन के टिकट खरीदे। ये आबदोज 22 फुट लंबी है और इसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी सिर्फ 5 लोगों की है। एक वक्त में ये सिर्फ 5 लोगों को ही लेकर जा सकती है, यानी कि 1 पायलट और 4 मुसाफिर। ये किसी कैप्सूल की साख्त की एक छोटी आबदोज है, जिसको जहाज के जरिए पानी के अंदर भेजा जाता है। सब मैरीन की मालिक कंपनी ओशियन गेट है। पोलर प्रिंस नामी बहरी जहाज के जरिए इस आबदोज को लॉन्च किया जाता है, यानी पानी की गहराई में भेजा जाता है। ये सब मैरीन 13,000 फुट तक की गहराई तक सफर कर सकती है। आज इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि इसका क्या बनेगा। इस सब मैरीन टाइटन का सफर अतवार को शुरू हुआ। प्लान के मुताबिक ये सफर 10 से 11 घंटे बाद खत्म हो जाना था और इस आबदोज को टाइटैनिक के खंडरात देखने के बाद वापस सतह समंदर पर आ जाना था। आबदोज को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते, मगर वहां तक पहुंचने से 15 मिनट पहले सिग्नल दिया गया कि यहाँ कोई मसला है। समंदर के अंदर जाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इसका राब्ता अपने जहाज से खत्म हो गया और तब से इसकी तलाश जारी है। बुध के रोज पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस आबदोज में सिर्फ कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी।
اور ان اطلاعات کے مطابق آج جمعرات کو 4 بجے تک وہ آکسیجن سپلائی ختم ہو جانا تھی۔ اس آبدوز سے رابطہ ختم ہو چکا ہے اور اب اندازے کے مطابق ماہرین رپورٹس پیش کر رہے ہیں کہ کتنی آکسیجن باقی ہوگی۔ بہت پریشان کن صورتحال بن چکی ہے۔ ایک تو یہ اندازے کے مطابق نہ صرف آکسیجن کی سپلائی ختم ہو چکی ہے، بلکہ اگر ہم امید رکھیں کہ آکسیجن ابھی باقی ہوگی تب بھی ممکن ہے کہ یہ سب مسافر ایسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہوں جہاں مکمل اندھیرا ہے، اور اس صورتحال میں ان کو پینک اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی صورتحال میں شدید خوف کے باعث انسان کو دورے پڑنے لگتے ہیں۔ ان اٹیکس کی وجہ سے جسم زیادہ آکسیجن استعمال کرتا ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس گہرائی پر یہ آبدوز سفر کرنے کے لیے گئی تھی، اس گہرائی پر سمندر کی تہہ میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ سب سے اس طرح زیادہ کی جگہ پر مسلسل رہنے سے لوگوں کو ہائپوتھرمیا کی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی کہ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا جسم گلنے لگتا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ لوگ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جیسے گئے فریزرز ہوں۔ میں دراصل ہوتا ہے۔ سرکاری ایجنسیاں اس قدر گہرائی پر آپریشنز نہیں کرتی، جس وجہ سے اتنی گہرائی میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنے کا تجربہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں دنیا ہے۔ میں صرف چند لوگوں نے ہی اتنی گہرائی تک سفر کیا ہے۔ اگر آبدوز سلامت رہتی ہے تو مسافروں کے بچنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آبدوز کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سمندر کے شدید دباؤ کی وجہ سے مسافروں کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے آکسیجن کا لیول کم ہوگا، یہ مسافروں کے لیے سانس لینا مزید مشکل بنا دے گا۔ آخر کار ان کا دم گھٹ جائے گا۔ اب جب کہ ان کی آکسیجن کی سپلائی بھی رپورٹس کے مطابق ختم ہو چکی ہوگی تو مسافروں کے بچنے کا چانس تقریباً 0 ہے۔ ناظرین گرامی، اس آبدوز کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ مسلسل 4 دنوں سے انہیں تلاش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس آبدوز کی صحیح لوکیشن بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ سونار ڈیوائسز استعمال کی گئی ہیں جن سے سمندر کے اندر کی آوازیں ڈیٹیکٹ کی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک اس آبدوز کی صحیح جگہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پہلے اس آبدوز کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا، یعنی اس کی صحیح لوکیشن معلوم کی جائے گی، لوکیشن ہی نہیں اور پتہ اس کے چلے بعد گا۔ اس کو واپس ساحل سمندر تک لے کر آنا ایک الگ مشکل مرحلہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم ایسی آبدوزیں ہیں جو اتنی گہرائی تک سفر کر سکتی ہیں جتنی گہرائی تک ٹائٹن گئی ہے۔ اب اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ایسی آبدوز چاہیے جو کہ اتنی گہرائی تک جا سکے، لیکن چونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے اس لیے اسے تلاش کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر اس کی صحیح لوکیشن پتہ کر بھی لی جائے تو ایسا سامان لانا پڑے گا جو کہ سمندر کے اندر بھیجا جائے اور وہ اس آبدوز کو زنجیروں کے ذریعے واپس نکال سکے۔ کوششیں جاری ہیں اور مسافروں کے اہل وطن اور خاندان ان کی واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ دوستو، اب تک کئی لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اٹلانٹک اوشین میں یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹائٹینک بھی ڈوبا اور اب یہ آبدوز بھی وہاں جا کر گم ہو گئی اور اس کا رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں ایسی کون سی قوت ہے یا ایسی کیا چیز ہے کہ جہاں جا کر جہاز ڈوب جاتے ہیں اور ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے سائنس نے جو بلیک ہول اور برمودا ٹرائی اینگل دریافت کیے ہیں، اس طرح کی کوئی دلچسپ کہانی یہاں بھی شروع ہوتی نظر آتی ہے جس سے وقت کے ساتھ ہی پردہ اٹھے گا۔ اس آبدوز میں پاکستانی شہریوں کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں ان میں برطانوی تاجر ہمیش ہارڈنگ، فرانسیسی ایکسپلورر پال ہنری اور اس جہاز کو چلانے والی کمپنی اوشین گیٹ کے سی ای او اسٹاکٹن رش بھی شامل ہیں۔ برطانوی تاجر ہارڈنگ ایکشن ایویشن نامی کمپنی کے چیئرمین ہیں جو بین الاقوامی کارپوریشنز، سربراہان مملکت اور تفریح اور کھیلوں کی صنعتوں سے وابستہ لوگوں کو طیارے فروخت کرتی ہیں۔ فرانسیسی ایکسپلورر پال ہنری کو ٹائٹینک کے ماہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے جہاز کے ملبے کی جگہ تک 6 مہمات کی قیادت کی ہے اور انہیں ٹائٹینک کا عظیم ایکسپلورر بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹاکٹن رش اوشین گیٹ کے سی ای او لاپتہ ٹائٹن مہم کے پائلٹ ہیں۔ دوستو، اس موقع پر جب کہ ٹائٹن کی تلاش جاری ہے، ایک رئیس نامی شخص کی طرف سے ٹائٹن کے سفر کے بارے میں رائے سامنے آئی ہے۔ وہ پہلے 4 بار ٹائٹن سب میرین میں سفر کر چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر دفعہ آبدوز کا رابطہ جہاز سے ختم ہو جاتا تھا اور ہر دفعہ لگتا تھا کہ جیسے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سفر کرنے سے پہلے انہیں ایسے کاغذات پر دستخط کرنے پڑے تھے جس کے پہلے صفحے پر ہی 3 دفعہ موت کا ذکر کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پانی کے اندر 13,000 فٹ کی گہرائی تک جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رئیس نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ جب وہ ریسرچ کے لیے ٹائٹینک کے کھنڈرات کو دیکھنے گئے تو اس آبدوز میں کوئی جی پی ایس نہیں تھا، یعنی کہ لوکیشن معلوم کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے 3 گھنٹے لگے، حالانکہ وہ اس سے صرف 500 یارڈ کی دوری پر موجود تھے۔ جی تو دوستو، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اس سب میرین میں جتنے بھی لوگ سوار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت ان کے خاندان والوں سے ملا دے۔ آمین ثم آمین۔ خیر، اب تو وہ
ہماری ویڈیو آپ تک پہنچی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سب میرین کا جو ہے وہ اسٹرکچر جو ہے وہ مل گیا ہے، جو اس کو ملبہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ 1 گھنٹے کے بعد ہی پھٹ گئی تھی، تو پریشر اس کا برداشت نہیں کر پائی اور وہ پھٹ گئی. تو بس اللہ تعالیٰ ان کو اپنی، جو ہمارے پاکستانی تھے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اور جس طرح کہنا چاہیے شہزادہ داؤد، ان کے لیے، ان کی اور ان کے فیملی کی، جن میں ان کے فادر، ان کے دادا جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ خدمات کی ہیں اور ان کے بڑے احسانات ہیں، جس میں کہ آپ سمجھ لیجیے SIUT ہے. SIUT میں بھی ان کا کافی وہ ہے. آپ نے پکچر بھی دیکھی ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیڈ پر لیٹے ہیں. SIUT جب بنایا تو فرسٹ ٹائم وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پر لیٹے ہیں. گھر میں جو ہے انہوں نے کافی کھاد وغیرہ کا پلانٹ لگایا ہے اور سولر پینل کا کام کیا ہوا ہے، جس سے غریبوں کو بجلی جو ہے فری مل رہی ہے. اور وہاں پر ایک ہاسپٹل ہے جس میں سانپ کے کاٹے کا اور کتے کے کاٹے کی ویکسینیشن موجود ہے اور فری میں وہاں پر لگتی ہے. تو یہ اس طرح کی بے شمار سی چیزیں ہیں. جو جناب پنڈی میں ایک ہاسپٹل بھی ہے جس میں الشفا آئی ہاسپٹل. یہ سب داؤد، شہزادہ داؤد نے بنایا ہے. ان کے فادر نے اور ان کے دادا نے، اور جن کے یہ بانی ہیں، اور ان کی بھی خود بھی بے پناہ کام ہے. جو ان کا پاکستان پہ بہت سارے احسانات ہیں اور بہت سارے انہوں نے کام کیا ہے. تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ. لیکن اب تک تو خبر آ چکی تھی کہ وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. جب تک ہماری ویڈیو آپ تک جائے گی تو اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ٹائٹینک کے آس پاس کوئی ایسی میگنیٹک فیلڈ یا کوئی ایسی چیز ہے جیسے برمودا ٹرائنگل میں، جیسے برمودا ٹرائنگل ہے، جو اپنی طرف کھینچتا ہے. کیونکہ کئی جو جہاز ہیں وہ غائب ہوئے ملیشیا وغیرہ ایئر لائنس کے. اچھا صرف یہی نہیں بلکہ بتاؤں کیا، ایک تو منقطع ہو جاتا ہے، بالکل ہی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ ایک چیز. اور اس کے بعد چیز دکھتا بھی نہیں ہے. اور پھر یہ 1 گھنٹے کے بعد ہی جا کے ان کا رابطہ ختم ہو گیا. اور یہ 4 دن تک یہ کہانی چلتی رہی ہے. سمجھ سے کچھ بالاتر ہے، کچھ چیزیں آپ کو بھی پتہ چلی ہوں گی. اور 4 دن تک کہا کہ آکسیجن ہے، اور جمعرات کے دن آکسیجن ختم ہوتے کے ساتھ ہی پتہ چلا کہ اس کا ملبہ مل چکا ہے. تو یہ کچھ مشکوک سی چیزیں ہیں کچھ. اور ظاہر ہے کہ تحقیقات ہوگی یا کچھ ہوگا تو وہ سامنے آئے گا، جو آپ کو بھی پتہ چلے گا اور ہمیں بھی پتہ چلے گا. کافی چیزیں تو پتہ چلی. تو لیکن یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے جب موت جو ہے وہ ایسے ہی آتی ہے. دیکھیں آپ کے 15 کروڑ روپے دے کر بھی وہ کس سے گئے تھے اور کہاں موت آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے بس اس پر یقین ہونا چاہیے. اور ٹائٹینک کے بارے میں بھی یہی تھا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ چاہے تو وہ بھی نہیں ڈوب سکتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے یہ بھی سنا تھا کہ بیٹا جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ فادرز ڈے کے اس پہ چلا گیا، اپنے باپ کی اس کی محبت میں خوشی کی وجہ سے چلا گیا. تو بس اسی طرح لکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں دے، ان کی مغفرت کرے، آمین. تو جناب کیسی لگی یہ ویڈیو؟ ہے تو ٹریجڈی والی ویڈیو، لیکن یہ حقیقت ہے. پھر بھی تو موت تو پھر آنی ہے، برحق ہے وہ. تو ریفیوجیز بھی مرے ایک ہی سمندر میں اور یہ سانحات زیادہ ٹائم نہیں لگا. یہ بحر اوقیانوس کا ہی ہے، کچھ منٹوں کا، کچھ گھنٹوں کا یا سفر کہہ سکتے ہیں، جس میں کہ یہ سب کچھ ہوا. اور کتنے لوگ وہ ڈوب گئے، اور کتنے لوگ اپنے گھروں سے جو بالکل بھی بس یہی کہہ سکتی ہیں خدا را روکھی سوکھی کھا لے، لیکن اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جائیں اور اپنی زندگی کے ساتھ رسک نہ لیں. کیونکہ آپ اگر چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے جو آپ کی پوری فیملی، آپ کے پورے بچے، آپ کو سب کچھ جو ہے نا وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. ایک بات ہے جو کسی نے کہی تھی کہ لوگ فیملیز جو ہے نا اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے اتنی کوششیں کر دیتے ہیں، مطلب اتنے گہرے پانی سے بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے جو حکومت ہے نا اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑیں. کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں یہاں لڑنا ہے، ہمیں اپنا حق لینا ہے. تو آپ کو کیسی لگی ویڈیو؟ یقیناً تو دونوں سانحات بڑے تکلیف دہ ہیں. تو اب پیچھے رہنے والے جو ہیں بہت تکلیف میں ہیں. بڑا افسوس ہوا ان کی ویڈیو دیکھی. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی دیکھی. کیونکہ کافی سارے لوگ جو اپنے مالوں میں بیچی، اپنا گھر سب کچھ باہر بیچ کر چلے گئے. تو بہت افسوس ہوا. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگی ویڈیو، کیا اگلی ویڈیو کس پہ ہونی چاہیے. لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.